कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिन अल-बहर और रशफम मिन अद-दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिलिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिबी थुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना, नबी मुकर्रम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। सूरह आल इमरान की आयात की तशरीह और तफसीर का सिलसिला गुज़िश्ता दर्स कुरान से जारी था, और क्योंकि सूरह आल इमरान का नुज़ूल तकमील कुरान के आखिरी ज़माने के साथ है, यानी जिस ज़माने में कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल उतरना मुकम्मल हो रहा था, तो कुरान करीम की आखिरी सूरतों में से एक सूरत सूरह आल इमरान है। इस आयात की सूरतें जो अक़ाइद तौहीद और रिसालत के हवाले से वाज़ेह सबूत पेश करती है, इसकी इब्तिदाई 80 के करीब आयात अक़ीदा तौहीद और बिलखुसूस अहले किताब ने जो एक नज़रिया बनाया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि वो माअज़ल्लाह अल-इयाज़ु बिल्लाह खुदा के बेटे हैं, उसकी मज़म्मत पर जहाँ और उसकी नफ़ी में और तौहीद के सच्चे और पाकीज़ा और दुरुस्त मफ़हूम और नज़रिए को पेश करते हुए कुरान करीम ने सूरह अल-माइदा, सूरह अन-निसा और सूरह आल इमरान अल-ग़र्ज़ मदनी सूरतों के अंदर अहले किताब की जानिब से दीनी अक़ाइद के अंदर शामिल करदा गलत नज़रियात के रद्द पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अक़ीदों की सच्ची और दुरुस्त जो पोजीशन, उसकी जो अहमियत, जो उसकी वजाहत और जो उसका दर्जा है, उसको जिक्र फरमाया। इससे पहले हमने तरतीब के साथ सूरह आल इमरान की इब्तिदाई आयात में हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान और फिर हज़रत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा सय्यदा मरियम बिन्त इमरान रदी अल्लाह अन्हा का जो जिक्र कुरान करीम ने सूरह आल इमरान में किया, उसको हमने कई आयात के साथ जिक्र किया, और दरमियान में फिर अक़ीदा तौहीद और हज़रत सय्यदुना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुदा होना या खुदा का बेटा होना, इसकी तग़लीद, इसकी नफ़ी पर कुरान करीम ने जो जिक्र की है, हमने उससे भी और आज भी बाइबल के अंदर मौजूद वो आयात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की वहदानियत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा ना होने का जो सबूत है, उसको जिक्र किया। दरमियान की चंद आयात से हम आगे आ रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। हयात मसीह का मसला और दीगर मसाइल इंशाअल्लाह वाला आने वाले जुमों में हम तरतीब के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिक्र करेंगे, लेकिन आज हम इसी तरतीब के साथ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 की तरफ आ रहे हैं। और अहले किताब को यह बताया जा रहा है और ये समझाया जा रहा है कि यही सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बात की थी, और तुम्हें यह वसीयत की थी कि जब वो आखिरी नबी तशरीफ़ लाएं तो तुम उनकी मदद करना, उन पर ईमान लाना। जिस तरह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया कि वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ रसूल हूँ, मुसद्दिक़न लिमा, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, तौरात की तस्दीक करता हूँ, और व मुबश्शिर, और मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, बिरसूल, एक अजीम रसूल की, यअती मिन बादी, जो मेरे बाद आएंगे, इस्मुहु अहमद, मिन बादी इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद आएंगे और उनका नाम अहमद होगा। तो यह कुरान करीम ने भी जिक्र किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के हवाले से बिशारत दी। अहमद नाम जिक्र करने की एक बात यह है कि आसमानों पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि आसमानों पर मेरा नाम अहमद है,
اور زمین پر میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر ہمارے بزرگوں نے بہت پیاری بات غزالی زمان نے ذکر کی ہے کہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے محمد کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم احمد کا لفظ نکلا۔ فرمایا تم قرآن میں پڑھ چکے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت جبریل کی پھونک سے ہوئی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت جبریل کے ذریعے اپنے کلمے کو حضرت سیدہ مریم کی طرف اتارا، اور حضرت سیدنا جبرائیل وہ آسمان کی مخلوق ہے اور آسمانوں میں آپ کا ذکر احمد ہے، تو وہی مزاج ہے، اور اسی مزاج پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد بھی کہا اور ساتھ میں خصوصاً احمد بھی کہا۔ اب بنی اسرائیل کو یہ بتایا جا رہا ہے، ان کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری نیکی یا تمہارا کلمہ پڑھنا یا تمہارا بلیور ہونا یا تمہارا مومن ہونا اس وقت ہوگا کہ جب تم نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ اگر تم مانا کہ کسی بھی نبی کا نام لو اور کسی بھی شریعت کی اتباع کرو، لیکن ان نبیوں نے جب اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بات کی تھی، ان کا اگر تم انکار کر لو گے تو کیونکہ دور رسالت اور دور شریعت ان کا ہے، تو لہذا ان نبیوں کی تصدیق کے لیے اس نبی کی تصدیق ضروری ہے کہ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں، میں تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور انجیل کی بھی، یعنی جو پہلے آپ سے اتر چکی تھی۔ تو یعنی کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ میں تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ بعد آنے والا نبی اپنے پچھلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے ان کو بھی اس حقیقت کو یاد کرایا کہ تمہارا حضرت موسیٰ کو تسلیم کرنا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو تسلیم کرنا، حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو تسلیم کرنا اللہ کی بارگاہ میں اس وقت سچا قرار پائے گا کہ جب جس رب نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے اسی رب نے ان کو بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، تو اب اگر ان کو نبی مان رہے ہو تو پھر ان کا انکار تم تعصب میں کیوں کر رہے ہو، تم حسد میں کیوں کر رہے ہو؟ لہذا تمہارا ان تمام نبیوں کو تسلیم کرنا اے اہل کتاب اس وقت معتبر ہوگا کہ جب تم ہمارے حبیب خاتم النبیین نبیوں کے نبی جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرو گے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نہیں جناب، ہم پہلے سے گویا کہ نبیوں کے ماننے والے ہیں، اور نحن ابناء اللہ واحبا، اور ہم تو اللہ کے پہلے سے لاڈلے اور پسندیدہ ہیں اور ہم اس کے چہیتے ہیں، تو ہمیں آپ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات دیکھیے، بعض لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں۔ ایک پڑھے لکھے خود ساختہ شیخ الاسلام کی ہم نے تقریر سنی، وہ عیسائیوں کا کیک کاٹتے ہوئے یہ بات تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کو مانا، جنہوں نے وحی کو مانا، وہ سارے بلیور ہیں، تو مسلمان حضور کی امت کو بھی کہا جائے گا، ان لوگوں کو بھی بلیور اور مومن کہا جائے گا۔ پھر آگے چل کر وہ مزید بات کرتے ہیں، یہ بات یہاں تک تو کسی درجے میں درست ہے، آگے چل کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس بندے کو مسلمان نہیں سمجھتے جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے۔ اگر کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہو اور وہ حضرت موسیٰ کا انکار کر دے یا حضرت عیسیٰ کا انکار کر دے تو وہ مومن نہیں ہے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور اسی سے آپ کا جواب ہو گیا کہ جب مسلمان حضرت موسیٰ کا انکار کر دے تو مومن نہیں، تو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا حضور کا انکار کر دے تو وہ بلیور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ خود ساختہ شیخ الاسلام صرف گوروں سے مدد لینے کے لیے، نیٹ پر وہ چیز موجود ہے، میں نام لیتا ہوئے اپنی توہین سمجھتا ہوں، ایسی گندی بات کرنا اور غلط نظریہ پیش کرنا۔ قرآن کریم نے تو اہل کتاب کو آگے ذکر آیا، یہ سورہ آل عمران آپ پڑھ کے دیکھ لیے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، قرآن نے کہا لقد کفر الذین من اہل الکتاب، کفر کیا ہے اہل کتاب میں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اللہ رب العالمین نے تو تواتر کے ساتھ ان لوگوں کو کی طرف تکفیر اور کفر کی نسبت کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کو تین کہا اور کہا کہ جناب خدا تین ہے، اور عقیدہ تثلیث رکھا، یا جس طرح قرآن کریم سورہ بینہ میں ذکر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ تو قرآن ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف عقیدہ رکھا ان کی تکفیر کر رہے ہیں۔
تو یہ عالمی سطح کے صلح کلی شیخ الاسلام جو پہلے یہاں پر سارے فرقوں کو جوڑنے کے چکر میں تھے، اب عالمی سطح کی صلح کلیت یہ کہ سارے مذاہب کو ایک مرج کرنے کے لیے جو کام اکبر دہریت میں نہ کر سکا، یہ صاحب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب یہودی بھی اور نصرانی بھی اور مسلمان بھی سارے بلیور ہیں۔ تو ہم نے کہا اگر سبھی بلیور ہیں تو قرآن کریم نے جو ان کی تکفیر کی ہے تو ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے یا آپ کی صرف میلاد اور نورانیت والی تقریر سے متاثر ہو کر آپ کی ہر بات کو قبول کر لیں گے؟ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار حضور کا کلمہ پڑھنے والا کرے تو وہ مسلمان نہیں، تو مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ کا ماننے والا جب حضور کا انکار کر لے تو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث پاک میں، کیونکہ یہ آیت بڑی غور طلب ہے، آیت نمبر 81 ایمان کے حوالے سے کہ بلیور کون ہے، مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی و رسلی، جو سارے رسولوں پر ایمان لائے، جو سارے رسولوں پر ایمان لائے اور ان رسولوں کا انکار کسی سے نہ کرے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پیش کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں یہ موضوع واضح ہو جاتا ہے، بڑی توجہ سے سن لیجئے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی، اس خدا کی قسم ہے، حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کے قبض قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی لم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ فرمان میرے دور رسالت میں اگر کوئی خود کو یہودی کہے یا نصرانی کہے لیکن مجھ پر ایمان نہ لائے، خود کو وہ کسی کا بھی ماننے والا کہے لیکن اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، الا من اصحاب النار، اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مغفرت سے کوئی تعلق نہیں، وہ اصحاب النار ہے۔ یہ سیدھی سی بات بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب وہ لوگ حضور کا انکار کر کے بھی بلیور ہو سکتے ہیں، جن کا کیک آپ کاٹ رہے ہیں اور ان سے خوشنودی اور ان سے باہر کے رابطے آپ درست کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اتنے وسیع مزاج ہیں، تو ہم نے کہا دیکھو کسی عام انسان کے ساتھ بھی ظلم کرنا، اس کے ساتھ دہشت کرنا یہ تو ناجائز ہے، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ اگلے کے کفر کو بھی درست کہہ دینا، اس حد تک تو دوستی نہیں جائے گی نا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم اپنی زبان سے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اپنے ہاتھ سے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کی جو ضرورت باعتبار انسانیت کی ہے وہ تمام چیزوں میں، ایک محلے دار ہونے کی حیثیت سے، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک وطن میں رہنے کی حیثیت سے، ایک انسانیت کی حیثیت سے جو ہمارے لائق خدمت ہوگی، آپ کے لیے دوا کی، خوراک کی، کوئی تعاون کی، کوئی اچھے مشورے کی، بحیثیت ایک ملک کے شہری ہونے کے اور ایک پڑوس کے ہونے کے ہم کسی کے ساتھ بھی رواداری کریں گے، اسلام اس کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ انسانیت کے تقاضے پر رواداری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مندروں میں جا کر بت پرستی بھی شروع کر دیں، معاذ اللہ۔ اور آپ سیاستدانوں کو دیکھتے رہتے ہیں، کہتے آپ تو متشدد ہیں، آپ تو تعاون نہیں کرنے دیتے، تو ہم نے کہا بھائی تعاون تو اللہ کے کہنے پر ہوگا، ہم نے کب کہا کہ کسی غیر مسلم برادری کے ساتھ اخلاقی سماجی تعاون نہ کیا جائے؟ بات کو غلط رنگ نہ دیں، ان کی خوراک، ان کی صحت باعتبار، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کا ممبر ہے، بحیثیت شہری کے ان کے ساتھ اخلاقی تعاون رکھا جائے گا، کوئی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچائی جائے گی۔ اور اسلامی اسٹیٹ کے اندر کسی غیر مسلم کو نقصان پہنچانا ایسے ہی جیسے مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور فقہ حنفی میں اس کے دستور ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو اسلامی حکومت کے اندر قتل کر دے تو اس کے قصاص میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ حقوق میں ایک ہو جاتے ہیں۔ جب اسلام اتنا آگے بڑھ کے غیر مسلموں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کی جائیداد، ان کی جان، ان کی عبادت گاہیں، ان کے معاملات سب کو تحفظ دیتا ہے، تو اس کا ترجمہ پلس در پلس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان ان کو اپنی مسجدوں میں بلا کر ان کو کہیں کہ مورتی رکھ کر عبادت شروع کر دیں معاذ اللہ، یا ان کے پاس چلے۔ تو ایک حد تک تعاون اور رواداری ہے، جہاں خدا کی نافرمانی آئے گی وہاں کسی کا ادب نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کیا عجیب بات ہے کہ جناب لوگوں سے رواداری کے تحت میں ان کو آپ مومن کہہ دیں، جبکہ قرآن کریم کی متواتر آیات اس کے انکار پر ہے، ہزاروں حدیثیں ان کی اس کی انکار پر ہے آیات۔ اور اگر یہودی، نصرانی، مسلمان یہ سب بلیور ہے تو پھر ایسا ہے کہ اگر کوئی مسلمان
خدا نہ کرے یہودی ہو جائے تو اس پر کوئی شریف فتویٰ نہیں آنا چاہیے. وہ تو ایسی ہے جیسے حنفی شافی ہو گیا, شافی مالکی ہو گیا, اس کیونکہ سب مسلمان ہیں. لیکن ہمارے تو تواتر کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہودی ہوا تو وہ مرتد ہوا. تو بھائی جب سب بلیور تھے تو پھر یہ تو ایک بلیور دوسرے بلیور کے پاس گیا اور کنڈیشن میں سب ایک ہی بلیور تھے, مومن تھے, تو یہ مرتد کیسے ہو گیا, کافر کیسے ہو گیا؟ اگر کوئی حنفی شافی ہو جائے تو کافر تو نہیں ہوتا, کوئی شافی اگر مالکی ہو جائے تو کافر تو نہیں ہوتا, کیونکہ چاروں ائمہ جو ہیں وہ مومن ہیں, ان کا فقہ ایمان ہے. تو اگر یہودی اور نصرانی اور مسلمان کا سلسلہ یہ فروعی ہوتا تو اگر کوئی مسلمان یہودی ہو جائے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ جناب وہ ایک مسلمان کے ساتھ ساتھ ان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جڑ گیا اور وہ مومن ہے. لیکن آپ ایک فتویٰ نہیں بتا سکتے, خود ساختہ شیخ الاسلام ایک بات نہیں بتا سکتے کہ مسلمان اگر عیسائی ہو جائے تو اس پر حکم یہ نہیں آئے گا کہ یہ مومن ہے, بلکہ حکم آئے گا وہ مرتد ہو گیا ہے. تو قرآن کریم کی آیت سمجھنے کے لائق ہے. ہماری بات کا یہ ترجمہ نہ لیا جائے کہ یہ جناب جو ہے کہ وہ شدت ہے, نہیں, ایک ضابطہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ تعلق کا, ایک ضابطہ ہوتا ہے, اسی ضابطے کے اندر آپ کسی کے ساتھ تعلق اور رشتہ رکھتے ہیں. آپ کی برادریوں میں بھی دیکھیں, آپ کے رشتوں میں بھی حرمت کے رشتے ہیں. ہر ایک سے شادیاں نہیں کرتے آپ, لیکن ادب ہر ایک کا کرتے ہیں. تو ادب کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک سے شادیاں شروع ہو جائیں. تو اسی طرح کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بت پرستی کو بھی جائز کر دیا جائے. تو ایک لمٹ ہوتی ہے رشتے اور ناطے کی, جہاں تک اللہ رب العالمین نے حدود لگائی ہے. تو حضور سید عالم پر ایمان لائے بغیر چاہے وہ کسی نبی کا بھی ماننے والا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ لے. اسی کانسیپٹ کو گھر پر جا کر پڑھیے گا, آیت نمبر 81 کے اندر یہ بات ذکر کی گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نصرانیوں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں, ہرگز ایسا نہیں, ہرگز ایسا نہیں. بلکہ کسی بھی نصرانی کو پوچھے آپ مسلمانوں کو مومن سمجھتے ہیں, وہ کہیں گے ہرگز نہیں. تو میں نے کہا آپ کو شیخ الاسلام خود ساختہ کیا پڑ گئی ہے, وہ تو ہمیں مومن کہنے تیار نہیں ہے, اور آپ تینوں کو مومن ڈکلیئر کر رہے ہیں صرف کینیڈا اور یہاں کی مرات لینے کے لیے, وہاں گھومنے پھرنے کے لیے. اس پر ہم تبصرہ کریں گے, آگے بڑھ کر یہ سارے چپتے ہوئے جملے بولیں گے, اس لیے کہ اسلام کی بنیادی عقائد کو ہلا دینے والی یہ بات ہے کہ اگر یہ کہا جائے ہمارے ادارے کھلے ہوئے ہیں, آپ آئیے اپنی عبادت کریں. یہ کس قدر غلط بات ہے. جو حدود, میں پھر عرض کر دوں, دوہرا دوں بات کو, رواداری خیال ایک حد تک ہوگا جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ان کو ہم بلیور نہیں مانتے تو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو نقصان پہنچا جائے. بحثیت شہری کے, بحثیت علاقے کے ہر طریقے سے انسانیت اور ایک وطنی اور شہری حوالے کے حوالے سے ہر چیز میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. ان کی رسومات کو نہیں چھیڑا جائے گا, ان کے عبادت خانوں کو نہیں چھیڑا جائے گا, ان کے ساتھ کوئی اذیت نہیں کی جائے گی, ان کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی رویہ نہیں رکھا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ چرچ چلے جائیں, ان کے ساتھ مندر چلے جائیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسلام اپنا ایک مزاج رکھتا ہے, نظریہ رکھتا ہے, اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں ذکر کر دی. اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ تم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہو. تمہیں کیا خبر, جس نبیوں کو تم کلمہ پڑھ رہے ہو نا, ہم نے ان نبیوں کو اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا پابند کیا ہے. اب آیت نمبر 81 آ رہی, فرمایا تم سمجھ نہیں رہے, غور نہیں کر رہے, یہ کون تشریف لائے ہیں. فرمایا ہمارا وہ حبیب تشریف لایا کہ تم اس کا کلمہ پڑھنے, اس کی اتباع کرنے, مشن میں اس کی مدد کرنے سے بھاگ رہے ہو, اور جس نبی کا نام لے کر ان کی امتی بننے کی تم گویا کہ اپنے لیے سعادت اور عزت سمجھ رہے ہو, ان نبیوں کو بھی ہم نے اس نبی کی غلامی کا, اس نبی کے کلمے کا, اس نبی کی مشن کا پابند کیا. اور اس تناظر کے اندر, اس بیک گراؤنڈ کے اندر اب آپ آیت نمبر 81 دیکھیے. اللہ شاہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اے حبیب یاد رکھو, یاد کرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ نے لوگوں کو زمین پر بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں نبیوں کی ایک کانفرنس بلائی تھی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ, میثاق کہتے ہیں ایگریمنٹ کو. فرمایا آپ یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے ایک ایگریمنٹ لیا تھا, ان سے ایک عہد لیا تھا, ان سے ایک وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اے میرے نبیوں, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, اے ابراہیم, اے سارے نبیوں علیہ السلام, اللہ نے ان سے ایگریمنٹ کیا لیا کہ جب میں تمہیں نبوت اور کتاب دے کر زمین پر بھیجوں,
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے، کتنی خوبصورت آیت ہے دیکھیں 81، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اور یاد کرو وقت، اخذ اللہ، جب اللہ نے لیا، میثاق النبیین، نبیوں سے میثاق لیا، نبیوں سے وعدہ لیا، کیا لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت اور تمہیں زمین پر بھیجوں، دور تمہارا ہو، زمانہ تمہارا ہو، حیات تمہارا ہو، امت تمہاری ہو، ثم جاءکم رسول، اور اس دورانیے میں، اس ڈیوریشن میں یہ مصطفیٰ کریم آ جائے۔ دیکھیں کیسے ترتیب سے فرما، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا دور تمہارا ہے، کتاب تمہاری چل رہی ہے، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن تمہارے زمانے میں میرا مصطفیٰ آ جائے۔ ابراہیم دور تمہارا ہو، زمانہ تمہارا ہو، عرصہ تمہارا ہو، ڈیوریشن تمہاری نبوت کا ہو، ثم جاءکم رسول، لیکن یہ میرے نبی مصطفیٰ تمہارے دور میں آ جائیں، اسی طرح عیسیٰ تمہارے دور میں آ جائیں۔ تو یہ تو ہمیں بھی پتا ہے حضور آخری نبی ہیں، ان کے دور میں تو نہیں آ سکتے تھے، پھر اللہ نے کیوں بات کی؟ حضور کے منصب کی ایتھارٹی بتانے کے لیے۔ فرما آئے گا تو یہ آخر میں، لیکن اس کا مقام یہ ہے، یوں سمجھ لو کہ اگر یہ تمہارے بھی دور میں آ گیا تو مصدق لما معاکم، تم پر لازم ہے کہ اس کی نبوت کی تصدیق کرو گے۔ تو تم ان نبیوں کے ماننے والے اب اس مصطفیٰ کے آنے کے بعد ان کی تصدیق نہیں کر رہے۔ ہم نے تو تمہارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ یہ مصطفیٰ ان کے دور میں آ جائیں گے، تو وہ پھر اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ یہ نہیں پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہ نہیں پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ یہ نہیں پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفت اللہ یہ نہیں پڑھائیں گے، بلکہ وہ نبی خود بھی اور اپنی امت کو بھی پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر سن لیجئے آیت نمبر 81 سورہ آل عمران، گھر جا کر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقیت اور ایتھارٹی کے بارے میں۔ فرمایا کہ جب یہ نبی، یہ میرا حبیب تمہارے دور میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہارے دور میں آ جائے، دور تمہارا ہو لیکن آ یہ جائے، اب دور اس کا ہوگا، کیونکہ یہی امام ہے، یہی مقتدی ہے۔ بارات میں جب دولہا آ جائے تو دروازے بند کر دیے جاتے، محفل مکمل ہو جاتی ہے، اب کسی اور مہمان کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ تو فرمائے جتنے انبیاء آئے انہوں نے اعلان کیا، اور اس اعلان کا مدعا جناب رسول مکرم ہے۔ آئیں گے تو یہ تو ہمیں بھی پتا ہے سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن اللہ ان کی اتھارٹی بتا رہا ہے۔ فرمائے یہ تو اللہ کے علم میں بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین، لیکن اللہ فرما رہا ہے تمہارے دور میں اگر آ جائے، مقام بتانے کے لیے اگر ہم تمہارے دور میں بھی بھیج دیں تو تم اس کے پیچھے چلو گے، اپنا کلمہ نہیں اس کا کلمہ پڑھو گے، اور کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے تمام انبیاء، تم اور تمہاری امت اس پر ضرور ایمان لاؤ گے۔ یہ لام تاکید، بانون تاکید عربی گرامر کے اعتبار سے، لَتُؤْمِنُنَّ میں لام تاکید ہے، آخر میں نون مشدد، یہ نون تاکید ہے، یہ ڈبل تاکید کے ساتھ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بضرور ایمان لاؤ گے، دو تاکید کے ساتھ۔ اللہ پتا تھا ایسے خود ساختہ لوگ پیدا ہوں گے جو بات نبی پاک کے کریں گے، مصطفی تحریک کی بات کریں گے، میلاد کے اجتماعات مینار پاکستان کے نیچے کریں گے، عشق رسول پر لوگوں کو جمع کریں گے، لیکن جب حق مصطفیٰ کی بات آئے گی تو حالات میں ڈھیلے پڑیں گے۔ اس لیے رب نے دو دفعہ تاکید کی، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بضرور ہے سارے نبیوں تم نے میرے مصطفیٰ پر سب نے ضرور بضرور ایمان لانا ہے، اور ضرور بضرور ان کے اسلام کی مدد کرنی ہے۔ اب جب یہ اللہ نے بات کر دی، آگے آیت چل رہی ہے، قال اقررتم، اللہ نے فرمایا ایگریمنٹ مانتے ہو؟ اقررتم، اے نبیوں سب تم، وہ کب مخالفت کر سکتے تھے، لیکن مقام مصطفیٰ کا تحفظ دیکھیں اللہ کیسے کرتا ہے۔ یہی ہے ناموس رسالت، جس کے لیے قوم سر پہ کفن باندھ کر میدان میں آتی ہے، یہ رب کا حکم۔ قال اللہ دیکھیں خود حضور کی ناموس کی حفاظت کر، فرما اور ان سے کرا رہا ہے جن سے مخالفت ہو ہی نہیں سکتی۔ فرما اے نبیوں جب خدا تمہیں تمہارے دور میں اپنے مصطفیٰ کو بھیجے تم اس پر ایمان لاؤ ضرور، اور اس کی مدد کرو، اور میں تم سے میثاق لے رہا ہوں، وعدہ لے رہا ہوں۔ اقررتم، مجھے بتاؤ کہ تم سب نے اقرار کر لیا؟ سارے اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، فرمایا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا اس بھاری بھرکم بات کا بوجھ۔
کہ دور تمہارا ہو اور سکہ ہمارے مصطفیٰ کا چلے؟ کرو گے اس پر کام؟ قالو، سارے نبیوں اور رسولوں نے سر جھکا کر اللہ سے کہا اقررنا، مولا یقیناً جیسا تو نے مصطفیٰ کریم کی شان بتائی ہے اور ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں بالکل یہ ہمارے دور میں بھی آ جائیں تو ہم اپنے مرید اور غلام چاہنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسی کو چاہیں گے جو ہمارے ساتھ مل کر مصطفیٰ کو چاہے گا۔ قالو اقررنا، کہا یا اللہ بالکل ہم نے اقرار کیا۔ بات مکمل ہو گئی؟ نہیں، مزید اس کو مضبوط اللہ کرتا ہے۔ قال فاشہدوا، تو چلو گواہ ہو جاؤ اس بات پر۔ دیکھیں ایک ایک چیز آگے، یہ ایک ہی آیت 81، یہ ایک ہی آیت ہے۔ وَإِذْ قَالَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا چلو پھر اس ایگریمنٹ پر تم گواہ ہو جاؤ۔ اب بات ختم؟ کہنے لگے نہیں، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اپنے حبیب کی اس عظمت پر تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ ایگریمنٹ لے خدا، وعدہ لے خدا، گواہ نبیوں کو بنائے، خود بھی اس پر گواہ ہو، تو سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ یہ آیت نمبر 81 یہاں پر میرے دوستو ختم ہو گئی۔ اب اللہ آیت نمبر 82 میں تنبیہ فرما رہا، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس ایگریمنٹ سے پھر گیا۔ دیکھیں بات یہاں بھی نہیں ختم ہو رہی، اب 82 آیت شروع ہو گئی۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، نبی تو نہیں پھر سکتے تھے، جن کو شیخ الاسلام بلیور کہہ رہے ہیں یہ ان کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا تیری امت پھرے گی، اے نبیوں تمہاری امت پھرے گی، تو ان کو کہہ دینا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، جو حبیب کی عظمت اور افضلیت سے پھر گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تحقیق وہ بڑے فاسق اور گناہ گار ہوں گے۔ یہ دو آیتیں مقام مصطفیٰ کو سمجھاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کم عقل تھوڑا سے بھی علم رکھنے والا ہو تو وہ اس بات کو جان لے گا نبی ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ تو لہٰذا آپ حضرات اس آیت نمبر 81 82 کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ ایک نقطہ میں اس میں آخری عرض کرتا ہوں، ہمارے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جاوید غامدی، اس کی ایک تقریر ہم نے سنی، نیٹ پر موجود ہے، کبھی نہیں ذکر کرتے لیکن عنوان آیا ہے جہاں نیکی کا حکم دینا فرض ہے وہیں پر برائی کا نشاندہی بھی فرض ہے۔ تنقید مقصود نہیں ہے، غلط بات کی تردید موجود ہے۔ یوٹیوب پر ان کا کلپ موجود ہے، غامدی جو عجیب ایک نظریے کا شخص ہے، ہندوؤں کے ساتھ ہندو، شیعہ کے ساتھ شیعہ، بابی کے ساتھ بابی، سنی کے ساتھ سب کے ساتھ ملا جلا ایک نظریہ، کیونکہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو میں ان کے ماننے والے، ان کے بلیور سے کہتا ہوں ذرا تحقیق سے ہماری بات ٹک کر سننا۔ ہم نے آیت پڑھ دی ہے نا 81، ٹھیک ہے؟ ان کا ایک کلپ ہے کہ حضور علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل ہیں، یہ کلپ ہے اسی عنوان کے ساتھ۔ کہتا نہیں، جب میں نے یہ عنوان دیکھا نا تو میں نے بچوں سے کہا یہ کلپ مجھے بھیجو ذرا میں سنوں کہ اس نے کیا استدلال کرنے کی کوشش کی۔ 14 صدیوں سے تو امت کہہ رہی ہے کہ حضور افضل ہیں، سرکار خود کہہ رہے ہیں انا سید ولد آدم، میں ساری، اللہ نے مجھے آدم کی ساری اولاد میں افضل بنایا، تو حضور تو سب سے افضل اللہ کے کہنے میں خود کو کہہ رہے ہیں، اور اللہ خود فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری جہانوں کی تو رحمت ہے۔ یہ خطاب کسی نبی کو نہیں ہوا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورۃ الاعراف، اے حبیب کہیے کہ میں ساری کائنات، پہلے جو نبی آتے تھے کسی ایک بولی کے لیے، ایک برادری کے لیے، ایک محلے کے لیے، کوئی ایسا نبی نہیں آیا آقا کے علاوہ کہ جو سارے جہانوں کا نبی ہو۔ یہ قرآن سورۃ الاعراف میں کہتا ہے حبیب آپ کہیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں ساری خدائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ارسلت الی الخلق کافہ، مسلم شریف، کہ میری رسالت نے اور میری نبوت نے سارے زمانے کو اب یہی آیت نے بتا دیا ہے کہ حضور کی رسالت تو ایسی ہے کہ ان کی رسالت کے دور میں آئے تو آپ ہی کی رسالت چلے گی۔ تو وہ کہتے ہیں جاوید غامدی، اور انتہائی بھیانک اور ہلکی بات کر کے امت کے نظریے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو افضل کہنا ٹھیک نہیں، سب نبی برابر ہے۔ میں نے تسلی سے کہا آگے سنتے ہیں کہ یہ کون سی آیت پڑھتے ہیں، کیا دلیل دیتے ہیں امت کے اجماعی عقیدے کی۔ تو وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ،
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا نفرقو بین احد من رسلی، اللہ نے جس نے رسول بھیجے ہیں ان میں فرق نہ کرو. تو میں نے کہا مسئلہ تو افضلیت کا ہے، فرق کا تو نہیں. اس آیت کا معنی تو یہ ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی سے تم حضرت موسیٰ کو مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہو، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو تو حضرت موسیٰ کا انکار کرتے ہو. ان کو رب کہہ رہا ہے تم اپنی مرضی سے رسولوں میں فرق نہیں کرو. لا نفرق بین احد من رسول، کسی کو اجازت نہیں کہ ایک نبی کو مانے ایک نبی کو نہ مانے. میں نے کہا اگر لا نفرق بین احد من رسول سے افضل نبی ہونے کا انکار ہے تو تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر افضل بنایا ہے. کتنی واضح گمراہی ہے جہاں خدا خود کہے تلک الرسل فضلنا، رسولوں کی جماعت فضلنا جن کو ہم نے افضلیت دی، فضیلت دی، بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ، کچھ اس میں وہ ہے کہ جن سے ہم نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجوں کو ہم نے بلند کیا. تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، پہلی آیت اس کی آتی ہے جو بتاتی ہے کہ ہم نے رسولوں کو نبوت میں برابر کیا ہے، رتبے میں برابر نہیں کیا ہے، ایک کو دوسرے سے افضل بنایا ہے. تو موضوع کیا ہے اور آیت کون سی پڑھی گئی ہے اور کیا بات؟ آخری بات یہاں پر عرض کرتے ہیں. ایک آیت اس موضوع پر پڑھی جاتی ہے کیونکہ یہ بحث چل پڑی ہے، تو 2 منٹ میں اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں تاکہ یہ سبجیکٹ یہاں پر مکمل ہو جائے. سورۃ الانعام کی ایک آیت ہے جو غامدی بھی پڑھتا ہے، دیگر لوگ پڑھتے ہیں کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ. اللہ فرماتا ہے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے طریقے پر چلیں. کہتے ہیں دیکھیں حضور کو ان کے طریقے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے. میں نے کہا اس آیت کو اگر لیں اور جس طرح ظاہری معنی آپ لے رہے ہیں تو یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے اس کو کہاں لے جائیں گے؟ اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کو کہاں لے جائیں گے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو کہاں لے جائیں گے؟ ورفعنا لک ذکر، کیونکہ یہ شرف کسی نبی کو نہیں ملا ہے، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ تو سمجھنا پڑے گا یہ جو آیت ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، کہ ان نبیوں کو ہم نے جو طریقہ دیا ہے اے حبیب آپ اس طریقے کی پیروی کرے. تو سمجھنا پڑے گا کہ اس آیت میں کہنے کا مقصد کیا ہے. امام راضی کے ایک جملے پر ہم اس آیت کی بحث کو ختم کرتے ہیں. آپ فرماتے یہاں پر حضور کو بتایا گیا کہ محبوب ہم نے ہر نبی کو الگ الگ شانیں دی ہیں. ہم نے ایوب کو صبر دیا ہے، یعقوب کو گریہ دیا ہے، داؤد و سلیمان کو ہم نے سلطنت دی ہے، موسیٰ کو ہم نے مشقت برداشت کرنے والا بنایا، عیسیٰ کو ہم نے انابت اور تنہائی میں آنے والا بنایا. یہ الگ الگ ایک ایک نبی کو اللہ نے ایک ایک خلق کے ساتھ نوازا. فرمایا اس میں یہ شان ہے، اس میں یہ شان ہے، اس میں یہ شان ہے، آپ ان کے پیچھے چلیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھیے. یہاں سے امام راضی علیہ رحمہ اس آیت کا مطلب لیتے ہیں، فرمایا ان نبیوں میں جو الگ الگ ایک ایک شان ہم نے دی تھی وہ ساری شان اپنے اندر جمع کر لیجئے. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو اس میں بادشاہی بھی ہے، انابت بھی ہے، گریہ بھی ہے، صبر بھی ہے، خشوع بھی ہے، خضوع بھی ہے. یعنی تمام انبیاء میں جو ایک ایک وصف تھا وہ تمام وصف اپنے کمال میں حضور کی ایک ہی ذات میں جمع ہو گیا. تو یہ افضلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ سارے نبی ایک ایک وصف سے پہچانے گئے، لیکن حضور سید عالم میں ان انبیاء میں بٹی ہوئی تقسیم شدہ جو مقام تھے وہ ذات مصطفیٰ میں بیک وقت آپ کی زندگی کے اندر آئے. اور اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب ہم نے آپ کو کیسے مینرز اور خلق دیے ہیں کہ آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں. لہٰذا گھر جا کر آیت نمبر 81 اور 82 سورہ آل عمران، کیونکہ موجودہ دور میں بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، جو چاہتا ہے قرآن اٹھاتا ہے، دیکھتا نہیں کہ امت کا نظریہ کیا ہے، اجماعی طریقہ کیا رہا ہے. آج تک امت نے اس آیت کو کس تناظر سے سمجھا، صحابہ نے کیسے سمجھا، رسول اللہ نے کیسے بیان کیا، سب سے ہٹ کر
खुद की अकल चलाने की कोशिश करके खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को गुमराह करते हैं, और हम समझते हैं बड़ी यूनिक बात कर दी, बड़ी अलग बात कर दी। भाई बात कुरान की है ना? कह लगे हाँ। मैंने कहा ये आयत आज उतरी है जो इनको समझ में आ रही है? कह लगे नहीं नहीं, ये आयत तो 1400 साल पहले उतरी है। हमने कहा इस आयत को फिर बताइए 1400 साल से उम्मत ने कैसे समझा है? क्योंकि इस आयत को समझकर उम्मत जन्नत में जरूर गई। कह लगे हाँ। तो मैंने कहा फिर आयत आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे उसी तरीके से कि मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। कुरान तो आज भी मौजूद है, पढ़ा जाएगा आज, तर्जुमा किया जाएगा आज, लेकिन इसकी तफसीर, ताबीर, माना, मफहूम वही लिया जाएगा जो 14 सदियों से उम्मत ने लिया था। इसलिए कि कुरान ने कहा है कि जो मुसलमानों के तरीके को छोड़कर वयत्तबि सबीलल मुमिनीना नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा, जो उम्मत के इजमा और तसलसल को छोड़कर अपनी राय अकीदे में, दीन में लाएगा, अल्लाह फरमाता फिर हम इतने नाराज होते हैं कि अगले को तौबा की तौफीक देते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के रास्ते से हटकर खुद का रास्ता निकाले, फरमा फिर हम उसको रुजू की तौफीक नहीं देते, उसे जहन्नम तक पहुंचाते हैं माज़अल्लाह। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उम्मत के तसलसल की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारा दर्स कुरान यानी जो हम बयान कर रहे थे अल्लाह के इस कलाम को, इसमें आयत नंबर 81 और 82 सुन लीजिए। दुनिया गुजर रही है, अपने अकीदों की भी हिफाजत कीजिए, आमाल और अखलाक की हिफाजत कीजिए। 81 और 82 इस आयत करीमा को घर में जाकर दोबारा पढ़ लीजिए, तर्जुमा देख लीजिए। आज तो हाल ऐसे फितने के दौर में हम आ गए हैं, जो उम्मत के इजमाई अकीदे थे उसके खिलाफ बकबक करने वाले लोग आ गए हैं। और हमारे वहां लोग भी बनी इसराइल की तरह है, हर चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, हर नवीनता के पीछे निकल जाते हैं, कहते जी वो देखो नई बातें की है, बड़े कमाल की बातें की है। तो वो बातें क्या उम्मत ने कभी एक्सेप्ट की है, कभी कबूल की है? हम नमाज में तो अल्लाह से वादा करते हैं चलेंगे तेरे प्यारों के रास्ते पर, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, चलेंगे उनके पीछे जिन पर तूने इनाम किया। और जब नमाज से बाहर आते हैं उन लोगों को भूलकर अपनी अकल चलाना शुरू कर देते हैं। तो हम किसी पर बात ठोंसना नहीं चाहते, जबर करना नहीं चाहते, अपने और आपके लिए एक रुख बताना चाहते हैं कि सीधा रास्ता किस चीज का नाम है और किस तरीके से हम चलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपनी तौहीद पर हमें कामिल रखे जैसा उसका हक है, अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कायम रखे जैसे ईमान लाने का हक है, सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम पर कायम रखे और उसके साथ दिगर हुकूक को ले जाने की तौफीक दे। एक जुमला ये कहूंगा, हमारे बाज दोस्त कहते हैं इन मौज़ूओं की क्या जरूरत है, खाने पिलाने वाली कोई हदीस बयान करें, पड़ोसी के हुकूक को बयान करें आप। मैंने कहा जब वक्त आता है तो उसको भी बयान करते हैं। उस जुमे में आप आए नहीं थे, वरना कौन सी चीज बयान नहीं की जाती। ये तकब्बुर की अलामत है। मुतकब्बिर आदमी की एक अलामत हुजूर ने यह है कहा है कि वो हक का इनकार करेगा, वो अहम चीज को गैर अहम चलेगा। मुझे एक बंदा कहने लगा आप क्या हमेशा हुजूर के इल्म को बयान करते हैं? मैं चुप हो गया। आज मैं उस बंदे का हाल देखता हूं, अल्लाह माफ करे। यानी जो जरूरी इल्म है जिसकी अहमियत, और हम कौन सा रोजाना ये मौजू बयान करते हैं, लेकिन जब आयत सामने आएगी तो उस पर जमकर उम्मत का अकीदा बयान करेंगे। जब पड़ोस के हुकूक आते हैं तो जमकर बयान किए जाते हैं, जब जुमे की नमाज का हुकूक आता है तो तफसील के साथ बयान किया जाता है, जहां ज़कात का मौजू आए, माँ बाप के हुकूक आए, औलाद की तरबियत आए, शादी ब्याह आए, दर्जनों मौजू हमने निकाह पर 12 जुमे पढ़ाए हैं। आप आए नहीं तो हम क्या कर सके? आप तो 10,500 रुपए में ही फंसे हुए हैं अभी तक कि 500 रुपए नकद है और 10,000 इंदर तलब है। तो 12 जुमे हमने निकाह के इस मफासिद पर पढ़ाए हैं, लेकिन जब आगे आयत जैसी आएगी वो बात करेंगे ना चौधरी साहब, जो मौजू आपको अच्छा लगता है वो तो नहीं करेंगे। तो हर मौजू की जरूरत अहले ईमान को है। जब अकीदा आएगा तो अकीदा बयान किया जाएगा, आगे आमाल, अहकाम, हुकूकुल इबाद की बात आएगी, बात की जाएगी। खुद को इतना तजावुज नहीं करना चाहिए, इतना जर्री नहीं करना चाहिए, इतना मुंह से आजाद नहीं करना चाहिए कि लोगों में खड़े होकर बात की जाए। क्या तकरीर कर दी आपने? हमने कहा जिस मौजू पर की, अगर वो गलत की तो आप बताइए, क्या गलत तो नहीं की? तो मैंने कहा वो बात कुरान में आई है ना? कह लगे हाँ। तो मैंने कहा कबूल करें आप और मैं भी कबूल करूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक को कबूल करने में तकब्बुर से महफूज रखे, हक को कबूल करने में घमंड से अल्लाह महफूज रखे, हक को कबूल करने में अपनी खुद नुमाई से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज करे। मेरे और आपके माँ बाप और हम तमाम के अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर करे, कल क़यामत में अपने हबीब की शफात अता फरमाए। पाकिस्तान को खुदा सलामती अता फरमाए। अगस्त का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क को अमन और आशिकी का गहवारा बनाए।
अनकरीब जो हादसा हेलीकॉप्टर का हुआ, उन शुहदा के दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाए। सैलाब ज़दगान की जो मदद कर रहे हैं, अल्लाह उन मालदारों के माल में बरकत दे, उन नेक लोगों को बरकत दे जो सैलाब ज़दगान और दुखती हुई उम्मत और पाकिस्तानी बलोचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर और दिगर जगह कोशिशें कर रहे हैं। और आने वाला जो मौसम है अल्लाह हमारे लिए जुमे का दिन दुआ करे आफियत वाला बनाए, सैलाब से अल्लाह हमारे मुल्क को महफूज फरमाए, अजाबात से महफूज फरमाए, और इस बारान रहमत को हमारे लिए वाक़ियतन आफियत और रहमत वाली बनाए। और इस माहौल में हमें हर गरीब नादार जो हमारे साथ जरूरतमंद है उसकी फिक्र और उसकी तरफ तवज्जो करने की तौफीक दें कि देंगे तो 10 गुना आएगा, जमा करके देंगे तो खत्म हो जाएगा। खल्क़ खुदा की खिदमत की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।